शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तारीख की किताबों में कौमे आद दो कौमों को कहा जाता है, आदे ओला और आदे सानिया, और इन दोनों में 100 सालों का फर्क लिखा जाता है। आदे सानिया को कौमे समूद कहते हैं और कौमे समूद की तरफ हजरत सालिया अलैहिस्सलाम मबूस हुए, जबकि हमारी आज की वीडियो का मरकज आदे औला यानी कौमे आद है, जिनमें अल्लाह पाक ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम यानी कौमे आद कहाँ आबाद थी। दुनिया के दो मशहूर समुद्रों बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान अमान, हजरमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसको सहराए अल हकाफ कहते हैं। तारीखी हवालों में अल हकाफ ही कौमे आद का मस्कन बनाता गया। कभी ये इलाका बहुत शानो शौकत और सरसब्जो शादाब हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा सहरा बन चुका है कि बड़े से बड़ा मुहिम जो भी कदम रखने से डरता है, उस वक्त मौत की उस वहशतनाक वादी में कदम रखना खुदकुशी के मुतरादिफ है। खुश्क रेत के ऐसे बुलंदो बाला टीले हैं कि अगर कोई चीज उनमें गिर जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाए। बेशक ये सहरा अल्लाह पाक के अजाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी जमाने में ये इलाका सरसब्जो शादाब बागात, ठंडे पानी के चश्मों, आबशारों और बहुत ऊंची इमारतों और किलों से भरा पड़ा था। इस इलाके में उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर कौम यानी कौमे आद आबाद थी। वो इंतहाई ताकतवर और मालदार कौम थी। तारीख की किताबों में उनका कद 40 हाथ बनाया गया है और उनकी औसत उम्र 900 साल से 1000 साल होती थी। अल्लाह ने उन जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की, ऐसी कौम के जिसमें कोई बीमारी ना थी, लोग बुढ़ापा ना देखते थे, ना हाथ पांव कमजोर होते और ना ही उनकी बेनाई में फर्क पड़ता था। कहा जाता है कि उस कौम का एक बंदा हमारे आज के दौर के 1000 बंदों से अकेला लड़ सकता है। यानी ऐसी ताकतवर कौम ना पहले थी और ना ही बाद में पैदा की गई। कौमे आद की ताकत की एक नुमाया खूबी ये थी कि अगर कोई मर्द औरत के साथ एक दफा हम बिस्तरी कर लेता तो वो औरत एक ही बार में हामिला जरूर हो जाती थी। इसी खूबी की वजह से वो कौम बहुत फैल गई थी। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। इस आयत में कौमे आद के मस्कन अहकाफ की भी तस्दीक होती है। कौमे आद में 13 कबीले थे। हजरत इलामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि कौमे आद एक ताकतवर, बहादुर और बुत परस्त कौम थी। कौमे आद ही वो कौम थी जिसने तूफान नूह के बाद सबसे पहले बुत की पूजा शुरू की थी। बुत परस्ती में पड़ने के बाद इस कौम ने कुफ्र व शिर्क और जुल्म की हदें पार कर दी। माशी लिहाज से वो कौम एक सुपर पावर थी, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर के खुदा बना लिए और गुमराही, जहालत, बेहयाई, झूठ और जिना जैसे गुनाहों में डूब गए। वो लोग जब किसी गैर औरत से जिना करते तो जिना करते करते ही उस औरत को मार देते थे। इन्हीं बद अमालियों की वजह से अल्लाह पाक ने उन्हीं में से अपने नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर मबूस फरमा दिया। इरशाद बारी ताला है, और हमने कौमे आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई मबूद नहीं है। क्या तुम डरते नहीं? अगर उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अकल नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फिर हमने
ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان نہ دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ جیسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنی نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیتوں کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی، آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کی ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی بھی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کی محفلیں سجا دی۔ حضرت امام طبری لکھتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر رقص و سرور۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی کہ یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ لوگ
لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کال طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑیوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اس لیے جب بھی بادل دیکھیے تو یہ دعا پڑھ لیجئے، اے اللہ پاک، میں اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما کر ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔